गुजारिश करके जा रहा हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि किशनगंज की जनता ने ही पहली मरतबा बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने यहाँ से रुकनी असेंबली मुंतखब किया। आपने मजलिस को यहाँ से अपना परचम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मजलिस के 5 रुकनी असेंबली कामयाब हुए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ आपसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले असेंबली के इलेक्शन में आप लोग मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। याद रखिए, सीमांचल की लड़ाई अगर कोई पूरी नेक नियति के साथ और इखलास के साथ अगर कोई लड़ रहा है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है और पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस आने से पहले लफ्ज सीमांचल इस्तेमाल करना बड़ा इनके लिए मुश्किल काम था, मगर जब से मजलिस ने भारत के इस पसमानदा इलाके की इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू किया, हर सियासी पार्टी आज सीमांचल का लफ्ज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाती है। मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो सीमांचल का इलाका है, उसके बाद आसाम का इलाका है। तो इसलिए इस पसमानदगी को दूर करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाएं। हमने और आपने कोशिश की, हमने बीज बोया था, हमारी फसल निकली भी, मगर जब फसल निकल गई तो उसमें से 4 बेईमानों को इन राजद के लोगों ने खरीद कर लेकर चले गए। मगर मुझे यकीन है कि दोबारा इंशाअल्लाह ताला मजलिस के विधायक, मजलिस के एमएलए बनेंगे और दुनिया का कोई जालिम, दुनिया का कोई फिरौन, दुनिया का कोई नमरूद, दुनिया का कोई यजीद इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी के कामयाब अरकान असेंबली को हाथ तक नहीं लगा सकेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देके जा रहा हूँ, मगर आप याद रखिए, जब तक आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे हम अपनी लड़ाई में कामयाब नहीं होंगे। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस अगर जो काम कर रही है इससे डिवीजन होगा, इससे वोट कटेंगे, अरे जब वोट कटने की बात आती है तो हमको ये बताओ, 3 मरतबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे बन गया? किसने बनाया उसको? तुम्हारा वोटर ने बनाया या हमने बनाया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको गौर करना है। 3 मरतबा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और उनके 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तमाम समुदायों में एक नफरत का बीज बो दिया। जो भाईचारगी थी उसको कमजोर करके रख दिया। अब हद ये हो गई है कि हमारी मस्जिदों को छीनने का कानून बना दिया, हमारी दरगाहों को छीनने का कानून बना दिया, हमारी खानखाहों को वीरान करने का खुदा न खास्ता कानून बना दिया गया, हमारी ईदगाहों को छीनने का कानून बनाया गया। और हमको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि ये कानून इस तरह से बनाया गया कि हमारी शनाख्त को खतरा आज पैदा हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात का ख्याल रखिए कि दोबारा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ना बने, एनडीए की सरकार ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होगा खुदा ना खास्ता तो ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इनको रोकना है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए, क्योंकि जो जीत कर जाएंगे वही आपकी आवाज बनेंगे बिहार की विधानसभा में। आपकी आवाज, आपकी तकलीफ, आपके मुतालिबात की सुनवाई ऐवान असेंबली में होती है। और आप देख चुके हैं कि अख्तरुल ईमान अकेले विधायक थे, असेंबली थे, मगर किस बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हक अदा किया बिहार की विधानसभा में। हाँ, लोग बोलेंगे कि नहीं, दूसरी पार्टी से भी मुसलमान जीत कर गए। इनकी जबानें खुलती नहीं है। इनकी जबान अगर खुलती है तो अपनी पार्टी की नेता की तारीफ में फूल बना देती है। ये कभी भी मजलूम कौम की आवाज नहीं बन सकते, ये कभी भी आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते जब तक आप अपने व्हाट्सएप से नुमाइंदे को किशनगंज से कामयाब नहीं करेंगे। आपकी तकालीफ, आपकी नाइंसाफी के दौर का खात्मा उसी वक्त शुरू होगा
جب آپ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی نتیش کمار نے مل کر اس طرح کا قانون بنایا ہے اور بہار کی مسجدوں کو خطرہ، جو پروٹیکٹڈ مانیومنٹ 100 سال سے درگاہیں ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہی پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے تو کل آثار قدیمہ یہ کہے گا کہ یہ متولی اور وقف کی پراپرٹی نہیں ہے، سپریم کورٹ نے تو اس کو اسٹے بھی نہیں دیا۔ تو میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ اس فرقہ پرستی کے ماحول میں ہم کو اور آپ کو متحد رہنا ہے۔ جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں کہ مجلس ووٹ کاٹتی ہے، ہم کبھی بھی ووٹ کاٹنے کا کام نہیں کیے۔ تمہارا آرڈر جا کر بیٹھ گیا مودی کے کوٹ میں بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ مودی کا مقابلہ کیا اور جہاں کہیں بھی ہو سکے ہم نے بی جے پی کو روکنے کی کوشش کی۔ یہاں پر لوگوں عوام نے کہا، ذمہ داروں نے کہا اختر الایمان کو کہ آپ گٹھ بندھن سے الائنس کر لیجئے، خط لکھیے۔ اختر الایمان نے 2 خط لکھے لالو پرساد یادو صاحب۔ پھر کہا گیا کہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم کو نہیں ملا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب اختر الایمان صاحب مجھ سے بولے کہ تیجسوی کہہ رہا ہے کہ اس کو خط نہیں ملا۔ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں اگر ہم کسی گھر کے بڑے سے ملتے تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، چاہے ہو یا نہ ہو، مگر یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ باپ کی زندگی میں بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں بولے۔ ہم نے کہا چلو اس کو بھی لکھ دو، اس کو بھی ہم نے خط لکھ دیا۔ اب ان کو سوچنا ہے کیا لکھا اختر الایمان نے کہ 6 سیٹ دو، 5 تو ہم جیت کر آئے تھے، 6 دے دو، اگر تم سत्ता میں آگے تو ہم کو منتری مت بناؤ مگر سیمانچل کے لیے ڈیولپمنٹ کونسل بنا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیوں کیا ہم نے؟ یہ ہم کمزوری کی کو دیکھ کر نہیں کیا بلکہ طاقتور موقف مجلس کا سیمانچل اور بہار میں، جہاں کہیں بھی مجلس کا امیدوار ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا۔ اگر کامیاب نہیں ہوگا تو کم سے کم دوسرے نمبر پر آئے گا۔ ہم بھی نہیں چاہتے کہ بی جے پی آ جائے، مگر اگر سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم خط لکھ دیے اور اس کے بعد وہ جو چاہے کریں گے، یاد رکھو ہم نے خط لکھا ہے اور اس کے بعد جب میدان میں آئیں گے تو جو کوئی ہمارے سامنے کھڑا ہوگا وہ نمرود اور فرعون بن کے ہمارے سامنے نظر آئے گا۔ ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ کوئی ہماری کمزوری مت سمجھے، ہم نے اپنا اخلاقی فریضہ ادا کر دیا۔ اب بہار کے سیمانچل کی جنتا کو طے کرنا ہے کہ کون بی جے پی کو کامیاب کرانا چاہتا ہے اور کون مودی کو روک رہا ہے۔ تو ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اچھا امیدوار کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کشن گنج سے دیا جائے۔ اختر الایمان صاحب نے بھی ابھی اس بارے میں بات کہی ہے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ رہا سوال وہ لوگ جو بار بار مجھے بولتے کہ اویسی حیدرآباد سے آیا، ہاں میں حیدرآباد سے آیا، کوئی چاند سے نہیں آیا ہوں۔ حیدرآباد بھارت کا حصہ ہے، مگر جو لوگ مجھ پر انگلی اٹھاتے حیدرآباد سے آیا، تم نے ہریانہ کے یادو کو کیوں راجیہ سبھا بھیجایا؟ کیا بہار میں یادو نہیں تھا تمہارے پاس کہ تم کسی یادو کو بنا کر راجیہ سبھا بھیجاتے؟ ارے تم ہریانہ سے اپنے کو لا کر اس کو راجیہ سبھا کا ممبر بناتے۔ میں حیدرآباد سے آیا ہوں، ایم پی بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں سیمانچل کے انصاف کی لڑائی لڑتا رہوں گا۔ میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ سیمانچل اور بہار میں آپ کی قیادت بنے مسلمانوں کی لیڈرشپ بننا ضروری ہے، پورے بھارت میں بننا ضروری ہے۔ ہمارے دیش میں ہر سماج کی لیڈرشپ ہے، برہمن سماج کی ہے، ٹھاکر سماج کی ہے، بھومیار کی ہے، یادو کی ہے، دلتوں کی ہے، پاسوان کی ہے، کس کس کی نہیں ہے؟ اگر کسی کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمانوں کی نہیں ہے، اور جب کوئی سیاسی مسلمانوں کی لیڈرشپ بنانے کی بات ویسے کرتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، نہ ہو جائے گا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا، اچھا ہوگا، دیش مضبوط ہوگا، بہار مضبوط ہوگا، سیمانچل میں خوشحالی آئے گی۔ میری زندگی کا خواب یہ ہے کہ سیمانچل کی زمین پر بسنے والوں میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ بہار کی بھی قیادت کر سکتے اور بھارت دیش کی بھی قیادت کر سکتے ہیں۔ یہ سیمانچل کی عوام میں اتنا شعور ہے، مگر صرف آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ لگانا ہے۔
50 سال آپ نے سب کا ساتھ دیا، سب کو ووٹ دیا۔ میں صرف 2015 میں آیا، پہلا اسمبلی کا چناؤ نہیں جیتے، بعد میں کشن گنج کی عوام نے ہمیں اپنے ووٹوں سے دعاؤں سے نوازا۔ پھر 5 سال پہلے ہمارے 5 ودھائک جیتے، 4 کو انہوں نے لوٹ کر لے کر چلے گئے۔ اب بتا رہا ہوں، ہم نے خط لکھ دیا، تم یاد رکھنا جنہوں نے میرے 5 کو چوری 4 کو چوری کیے ہیں، اس چوری کا جواب میں تمہیں سود سمیت ادا کروں گا انشاءاللہ۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تم نے دھوکہ نہیں دیا، تم نے سیمانچل کی غیور عوام کے پیٹ پر خنجر مارا، تم نے ہمارے ان معصوم عزتدار ماں اور بہنوں کی آنسوؤں کو جو آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، جو بڑی امید کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا نمائندہ جائے گا، ان زمین فروشوں نے اپنا زمین بیچ دیا۔ مگر ہم لڑیں گے سیمانچل کے لیے، ہم بھاجپ سے بھی لڑیں گے اور ان تمام لوگوں سے ان پارٹی سے لڑیں گے جو یہاں پہ آپ کے انصاف کو نہیں دینا چاہتے۔ اسی لیے انصاف کا کارواں شروع کیا گیا جو پورے سیمانچل کے علاقوں میں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے شعور کو بیدار کریے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جتنے میڈیا والے مجھ سے آ کر سوال کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پر لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں، کیا گناہ کیا ہم نے؟ کیا ہم نہیں بولیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تھوڑے دن پہلے پردھان منتری کی سالگرہ منائی گئی، ہیپی برتھ ڈے مودی کا پوسٹر لگائے تو تم خوش، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ کون سا اس میں دیش کے خلاف لکھا گیا؟ کون سا قانون کے خلاف لکھا گیا؟ بھارت کے سنویدھان میں جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، دفعہ 25 اٹھا کر پڑھ لو، جو کہتا ہے کہ تم کو مذہبی آزادی، خواہ نہ خواہ کے نفرت کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ اگر آئی لو کیش لکھتی ہے، آئی لو وہ نیتا لکھے تو بڑے خوش۔ ارے میری شناخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، میری شناخت ان سے ہے، اگر وہ نہیں تو میں کچھ نہیں، جو کچھ میں ہوں وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ لوگ ہر چیز کرا رہے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ارے سنویدھان میں جو کچھ لکھا ہے اس کے دائرے میں کرتے رہیں گے، کوئی مائیکل لال ہم کو روک نہیں سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کا ساتھ کیجیے، میرا ساتھ مت کیجیے۔ میں یہاں کے نوجوانوں سے، یواؤں سے کہہ رہا ہوں، بہار میں قریب 60% آبادی 25 سال کے کم عمر نوجوانوں کی ہے۔ تو میں نوجوان لڑکے لڑکیوں سے کہوں گا کہ اپنے مستقبل کو سامنے رکھو اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو۔ ڈر کر ووٹ استعمال مت کرو، محبت کے نام پر ووٹ استعمال کرو۔ ڈر کر ہم نے 40 سال 50 سال سے ووٹ دیا، کیا ملا؟ غربت ملی، افلاس ملا، استحصال ملا، پولیس کی لاٹھیاں ملی، جیل ملا، سیلاب نے زمین کاٹ دی اور ہم سے ہمارا علاقہ پسماندہ ہو گیا۔ تو ان تمام ناانصافی کو روکنے کے لیے میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ متحدہ طور پر مجلس کا ساتھ دیجیے، وطن چاپ کو مضبوط کریے۔